पाकीज़ा और पाक खाना खाती थी, वो नाजायज और नापाक खाना खाने को तैयार हो गई है। आखिर इसका सबब क्या है और इसका इलाज क्या है, यही चंद बातें आपकी समातों के हवाले करूंगा। आगा और मुलाहिजा फरमाएं और अमल करने की कोशिश करें। पहली वजह जिसकी वजह से आज मुस्लिम बच्चियां मुर्तद हो रही हैं और कुफ्र इख्तियार कर रही हैं, उसका पहला सबब है अपनी बच्चियों के बुनियादी पर्दे के एहतमाम में अपनी बच्चियों के बुनियादी पर्दे के एहतमाम में हक़-ओ दरगुजर से काम लेना। अपनी बच्चियों के बुनियादी पर्दे के एहतमाम में हक़-ओ दरगुजर से काम लेना। शरीयत का हुक्म ये है कि जब बच्चियां 9 साल की हो जाए तो उन्हें पर्दे का हुक्म दिया जाए। वालिदैन बिलखुसूस वालिदा पर्दे की अहमियत को बताएं और पर्दे के फ़वाइद समझाएं और पर्दे की ताकीद करें, तलकीन करें और अपने कौल और बिलखुसूस अपने फेल के जरिए पर्दे के फ़वाइद उनके ज़हनों में नक्श करें। क्या कहने कौल के जरिए तो करती ही है, उससे ज्यादा अहम है अपने अमल के जरिए। यानी माँ बहनें अपनी छोटे बच्चियों के सामने, अपनी छोटी बहनों के सामने पर्दे का मुकम्मल इंतजाम करें और अपनी जिंदगी से बताएं कि हमें पर्दा किन मर्दों से करना चाहिए और किन मर्दों से पर्दा नहीं करना चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज अगर मुआशरे में देखा जाए तो हमारे घर की बड़ी औरतें, चाहे वो माँ हो या चाची हो या बड़ी बहन हो या फुफिया हो, वो अपने छोटे घर की बच्चियों के सामने पर्दे का मुकम्मल इंतजाम नहीं करती है, बेपर्दा रहती है और वो ये चाहती है हम तो बेपर्दा रहें लेकिन हमारी बच्चियां पर्दे में रहें। ऐसा नहीं हो सकता है जब तक कि हम अपने अमल के जरिए, अपने फेल के जरिए, अपने किरदार के जरिए पर्दे को लाज़िम करके उनको नहीं दिखाएंगे, उस वक्त तक वो पर्दे की आदी नहीं। और जब बच्चियां बचपन ही से पर्दे की आदी हो जाएंगी और वो इस बात को अपने ऊपर लाज़िम कर लेगी कि किन मर्दों से हमें बोलना जायज है, किन मर्दों के सामने बेपर्दा, किन मर्दों के सामने हमें जाना जायज है, तो बड़ी होने के बाद भी वो उसी पर अमल पैरा होगी, उसके खिलाफ नहीं करेगी। लेकिन अगर बचपन में वो बेपर्दा रहने की आदी हो गई और वो गैर महरमों के सामने बेपर्दा बिना रोक टोक जाने की आदी हो गई, तो ऐसी सूरत में बड़ी होने के बाद मुमकिन नहीं है वो एक बारगी पर्दे की आदी हो तो पर्दे की। लिहाजा मैं अपनी माँ बहनों से मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा कि आप मुकम्मल तौर पर पर्दे का एहतमाम करें। अगर आप पर्दे का एहतमाम करेंगे और उन मर्दों से अदान नहीं मिलेगी जिन मर्दों से शरीयत मिलने की इजाजत नहीं देता है, तो ऐसी सूरत में घर में बच्चियां जो छोटी होंगी वो भी सबक हासिल करेंगी और उन्हीं से सामने पे पर्दा जाएगी जिनके सामने जाना चाहिए है और उनके सामने का पर्दा रहेगी जिनके सामने शरीयत हुक्म है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अगर मुआशरे का मुहासबा किया जाए, एक ऐसा दर्दपूर्ण पहलू है, पर्दे का कोई एहतमाम नहीं है। उलमा इकराम तकरीर पे तकरीर कर रहे हैं पर्दा लाजिम किया जाए, क्योंकि बेपर्दगी ही बेहयाई को उरूज देती है और एक दिन वो दिन दिखाती है जिस दिन को देखने के लिए हम कदम तैयार नहीं। लेकिन अगर आज ही हम इस बात पे अमल कर लें और अपने घरों में
پردے کو لازم کر لے اور اپنی بچیوں کو، جو چھوٹی بچیاں ہیں بالخصوص ان کو پردے کی ترغیب کرے، تاکید کرے اور اس کے فوائد اور اس کی اہمیت کو بتائیں اور ان کے ذہن میں نقش کرے۔ تو ایسی صورت میں اگر وہ پردہ رہے گی تو قطعاً غیروں کی نظر ان کے اوپر نہیں پڑے گی، اور جب غیروں کی شہوت بھری نگاہیں ان کے جسم پر نہیں پڑے گی تو ایسی صورت میں وہ ان کے شر سے محفوظ رہے گی۔ دوسری بات، اپنے بچیوں کے ہاتھوں سے موبائل چھین لو۔ آج ہمارا نوجوان، ہمارے معاشرے کا حق ترقی یافتہ انسان اپنی غیر شادی شدہ بچیوں کو موبائل دینا، غیر شادی شدہ چھوٹے بچوں کو موبائل دینا، یہ ایک فخر کی بات ہو چکی ہے، ایک شان سمجھی جاتی ہے، ترقی کا نام دیا جاتا ہے۔ لیکن آپ سمجھدار ہو، آپ جانتے ہو اس موبائل کے اندر دنیا کی کون سی ایسی خرافات نہیں ہیں جو نہیں موجود۔ ایک وہ بچہ یا ایک وہ بچی جسے شعور نہیں ہے، وہ کبھی بھی ایسی چیز دیکھنے کا عادی نہیں ہوگا جسے شریعت دیکھنے کی اجازت دیتی ہے۔ بلکہ آپ دیکھیے، بچے ہو یا بچیاں، موبائل میں ہمیشہ وہی چیز دیکھتے ہیں جس کی شریعت دیکھنے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ پھر اس میں ایسے پلیٹ فارم ہیں جہاں پر غیر بھی ہے، ایسے لوگ بھی ہیں جو مسلمانوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے کمر بستہ ہے، ہمیشہ تیار ہے، اور ان کا مشن ہی یہی ہے کہ کس طریقے سے مسلمان بچیوں کو اپنے پھندے میں پھنسایا جائے، اپنے جال میں ان کے ایمان کو چھین لیا جائے اور انہیں کافرہ بنا دیا جائے، انہیں مرتدہ بنا دیا جائے۔ لہذا آپ اپنے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بچیاں آپ کا سر شرم سے نیچا نہ کرے، لوگوں کے سامنے ذلیل نہ کرے، تو ایسی صورت میں آپ اپنے بچیوں کے ہاتھوں سے موبائل چھین لیں اور انہیں قطعاً موبائل نہ دیں۔ تو شادی شدہ حضرات جو اپنی بیوی کو موبائل دینا یہ ایک تاریخ سمجھتے ہیں، ان سے بھی معتبرانہ گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے موبائل دیا ہے تو ٹائم ملے تو 24 گھنٹہ یا 48 گھنٹے میں ایک مرتبہ آپ ان کے موبائل کو چیک کیا کیجئے کہ آخر اس میں یہ دیکھتی کیا ہے اور کہاں کہاں اس موبائل کا یوز ہو رہا ہے۔ ورنہ ہوگا یہی کہ موبائل تو آپ نے دے دیا اور آگے چل کے ایسا دن دیکھنا پڑے گا جس دن کو دیکھنے کے لیے آپ ذہنی اعتبار سے تیار نہیں۔ موبائل ہی ایک ایسا سائیڈ ایفیکٹ ہے معاشرے کا جس نے آج ہمارے معاشرے میں ایک گمراہیت کا انقلاب برپا کر دیا ہے اور گمراہیت کے فضا کو ہموار کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ پہلے شریعت کا حکم تھا کہ برے ہمنشین کے ساتھ مت بیٹھو، برے دوستوں کے ساتھ مت بیٹھو، لیکن ایسا زمانہ ہے کسی کے ساتھ مت بیٹھو۔ اگر اس کے پاس موبائل ہے تو ایسی صورت میں یہ کتنا بگڑ سکتا ہے، اتنا بگڑ سکتا ہے کہ جس کی امید بھی نہیں تھی۔ لیکن آج ہر انسان نہ اس بات کو سننے کے لیے تیار ہے، نہ عملی طور پر اس کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کے لیے تیار ہے، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ موبائل کا استعمال اور اپنے بچوں کو موبائل دینا یہ ترقی کی علامت ہے، اور جو منع کرے وہ پرانی سوچ کا مالک ہے۔ میں موبائل دینے کا مخالف نہیں ہوں، لیکن موبائل کے ذریعے جو خرافات معاشرے میں برپا ہو رہی ہے، ہماری بچیاں جو کالا دن دکھا رہی ہیں، وہ دن دیکھنے کے لیے نہ آپ تیار ہو نہ ہم تیار ہیں، لیکن مجبوراً دیکھنا پڑتا ہے۔ پورے گاؤں کا سر
سر سے جھک جاتا ہے اور نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ اب افسوس کا ہاتھ ملتے ہیں، لیکن اب افسوس کا ہاتھ ملنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ تیسری چیز، اعلیٰ بنیادی تعلیم کی بنیاد دینی تعلیم پر نہ ہونا۔ بہت غور سے سنیے، اعلیٰ بنیادی تعلیم کی بنیاد دینی تعلیم پر نہ ہونا، یہ بھی ایک سبب ہے ہماری بچیوں کے مرتدہ ہونے کا، کچھ اختیار کرنے کا۔ تعلیم کی بنیاد کا دینی تعلیم پر نہ ہونا۔ جو لوگ یہاں پڑھے لکھے بیٹھے ہیں اور یونیورسٹی اور بڑے کالجوں کی حالات سے واقف ہیں، وہ بخوبی واقف ہیں کہ آج یونیورسٹیوں میں گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ اور لیو ان ریلیشن شپ کے نام پہ بے حیائی اور بدکاریوں کا جو ننگا ناچ ناچا جا رہا ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ یونیورسٹیوں میں ایسی تعلیم دی جا رہی ہے، لا مذہبیت کی تعلیم دی جا رہی ہے، لا دینیت کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ یونیورسٹی میں پڑھنے والے بچے وہ اس بات کے قائل ہو رہے ہیں کہ شریعت کوئی چیز نہیں ہے، یہ علماء کی بنائی ہوئی ان کی چیز ہے، اس کا ماننا ہمارے اوپر لازم نہیں ہے۔ مائی باڈی از مائی رائٹ، میرا جسم میرا حق ہے، جہاں چاہیں ہم اس کو استعمال کریں۔ نتیجہ یہی ہے کہ ہمارا بچہ دینی تعلیم سے گورا ہے، ہماری بچیاں دینی تعلیم سے گوری ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج وہ یونیورسٹی میں جانے کے بعد گھر سے تو جاتی ہیں اپنی عزت کو محفوظ کر کے، لیکن یونیورسٹیوں میں جانے کے بعد، دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے بعد ان کی عزتیں اور ان کی عصمت محفوظ نہیں رہتی۔ لہذا اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی بچیاں بنیادی تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی ان کی ناموس اور عصمت صحیح و سالم ہے، تو آپ اپنے اوپر لازم کریں کہ اپنی بچیوں کو سب سے پہلے دینی تعلیم سے آراستہ کریں گے، اور پھر اس کے بعد دنیا کی کوئی تعلیم سے ہم اسے آراستہ پیراستہ کریں گے۔ اگر آپ کے بچے کی تعلیم سب سے پہلے دینی تعلیم سے آراستہ ہے، دینی تعلیم سے پیراستہ ہو چکی ہے، اب وہ ڈاکٹر بن جائے، اب وہ انجینئر بن جائے، اب وہ وکیل بن جائے، دنیا کا کوئی بھی منصب وہ حاصل کر لے، کہیں سے فاطمہ بن کے زندگی گزارے گی۔ لیکن اگر دنیاوی تعلیم آپ نے اپنی بچیوں کو دلوایا اور دینی تعلیم آپ نے نہیں دلوائی، تو ڈاکٹر بننے کے بعد آپ کی بیٹی کبھی بھی اپنے سر پہ دوپٹہ نہیں رکھے گی، کبھی بھی انجینئر بننے کے بعد وہ اپنے جسم پہ برقع نہیں اوڑھے گی، کیونکہ جو تعلیم اس نے حاصل کی ہے وہ تعلیم ان چیزوں کو منع کرتا ہے۔ لیکن اگر آپ اپنی بچیوں کو دینی تعلیم سے راستہ کریں گے تو ایسی صورت میں وہ دنیا کی کوئی بھی تعلیم حاصل کر لے، ایسی صورت میں کبھی بھی اس کے قدم شریعت سے نہیں پھٹیں گے، بلکہ شریعت کی پابند رہے گی، اور قوم کا سر کبھی بھی شرم سے جھکنے نہیں دے گی، بلکہ ہمیشہ قوم کا سر فخر سے بلند۔ سبحان اللہ۔ لہذا قابل تعریف ہیں مولانا قاسم القادری صاحب، جنہوں نے رضائے مصطفیٰ للبنات بچیوں کا ایک مدرسہ نینوٹ کی سرزمین پر کھول کر کے پرتاپ گڑھ کے سنی مسلمانوں کے اوپر احسان عظیم کرتے ہیں۔ اپنی بچیوں کو دنیاوی تعلیم کے پہلے دینی تعلیم سے آراستہ کریں۔ اگر دینی تعلیم ان کی مضبوط ہے تو کبھی بھی وہ بچیاں شادیوں کے موقع پہ ناچیں گی نہیں، ڈی جے پہ گائیں گی نہیں،
جھومے گی نہیں. کبھی بھی وہ شادیوں کے موقع پہ اچر کھرائی کی رسم پہ تمہارا سر فخر سے، تمہارا سر شرم سے جھکنے نہیں دے گی. ایک ایک برائی کو مٹانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اپنی بچیوں کو دین کی تعلیم سے آراستہ کر دو. کبھی بھی مذاق نہیں کریں گی، ناچیں گی نہیں، گائیں گی نہیں، ایسے مردوں کے سامنے نہیں نکلیں گی جن کے سامنے نکلنا چاہیے نہیں. اگر آپ نے دین کی تعلیم سے انہیں راستہ نہیں کیا، پوری زندگی آپ کی بیت جائے گی، لیکن آپ اپنی بچیوں کو ناچنے سے نہیں روک سکتے. بڑی شرم کی بات ہے جس سرزمین پہ اتنی بڑی کانفرنس منعقد ہوتی ہے، سننے میں یہاں تک خبر ملی ہے کہ بارات رخصت ہونے کے بعد ہماری ماں بہنیں ایسے ناچتی ہیں، ایسے تو طوائف بھی نہیں ناچتی. ناچنے کے لیے ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں پر جاتی ہے. شرم کی بات تو اس وقت. وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنی بچیوں کو دنیاوی تعلیم تو دی ہے، انہیں ہائی اسکول کی تعلیم دی ہے، انٹر کی تعلیم دی ہے، لیکن ہم نے دین کی تعلیم نہیں دی ہے. وہ تمہارے روکنے سے بھی نہیں رکیں گی. اگر چاہتے ہو کہ تمہاری بچیاں ایسے خرافات کاموں سے رکے تو صرف انہیں دین کی تعلیم دے دو. انہیں پردے کے لیے کہنا نہیں پڑے گا، انہیں دوپٹے کے لیے کہنا نہیں پڑے گا، انہیں برقع کے لیے کہنا نہیں پڑے گا، نماز کے لیے کہنا نہیں پڑے گا. ناچ گانا موبائل کے لغویات کو دیکھنے سے منع نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ دینی تعلیم کا فیضان یہ ہوگا کہ خود بھی رکے گی، دوسروں کو بھی روکے گی. خود بھی رکے گی، دوسروں کو بھی روک دے گی. لیکن اگر آپ جس روش پہ چل رہے ہیں کہ ہم تو ہائی اسکول پڑھوائیں گے، ہم اپنی بچی کو انجینئر بنائیں گے، ڈاکٹر بنائیں گے، وکیل بنائیں گے، تو پھر مجھے وہی شعر یاد آتا ہے کہ خوش تو میں بھی تھا جوانوں کی ترقی سے، مگر لب خندہ سے نکل جاتی ہے فریاد بھی تھا. سوچتا تھا کہ لائے گی فراغت تعلیم، سوچتا تھا کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا پتا تھا کہ چلا آئے گا الحاق بھی ساتھ، کیا پتا تھا کہ چلا آئے گا الحاق بھی ساتھ. سوچتا تو یہ تھا کہ بچی پڑھ کے ڈاکٹر بنے گی، لیکن گئی تھی تو وہ پردے کی عادی تھی، اور آنے کے بعد پردے کے خلاف تقریر کر رہی ہے، پردے کے خلاف تقریر کر رہی ہے، طلاق ثلاثہ کے خلاف تقریر کر رہی ہے، حلالے کے خلاف تقریر کر رہی ہے، اور اسے عالموں کی زیادتی شمار کر رہی ہے. لہذا سوبھاگ کی ایک بات یہ ہے کہ آپ اپنے بچیوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کریں، پھر اس کے بعد انہیں آپ ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، ماسٹر بنائیں، کچھ بھی انہیں بنائیں. ایسی صورت میں ڈاکٹر بھی بنے گی تو پردے کے ساتھ وہ مریضوں کا علاج کرے گی. اگر وکیل بھی بنے گی برقع پہن کے کورٹ میں جا کر کے جج کے سامنے مسلمانوں کا مقدمہ. لیکن لازم یہ کر لو کہ انہیں دینی تعلیم سے آراستہ کرو. اور آخری بات بتا کے بات کو ختم کرو. چوتھا سبب نکاح میں تاخیر کرنا. مسلمان بچیوں کے مرتدہ ہونے کا ایک سبب یہ بھی ہے ان کے نکاح میں تاخیر کرنا. جب بچیاں بالغ ہو جائیں، بچے بالغ ہو جائیں تو والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے جو اپنے بچوں کی شادی کر دیں، کیونکہ بالغ ہونے کے بعد اگر وہ غلط قدم اٹھا رہے ہیں تو وہ بھی گنہگار ہوں گے اور ماں باپ بھی گنہگار ہوں گے. یہ نہیں ضروری ہوتا ہے کہ 3 لاکھ کا دہیج اکٹھا کر لیں تبھی شادی کریں گے، یا گھر بنا لیں تبھی شادی کریں گے. سنت کے مطابق نکاح کو عام کرو، زنا مہنگا ہو جائے گا. جس معاشرے میں نکاح تاخیر سے ہوتا ہے وہاں بے حیائی، بد نظری، زنا جیسے بڑے بڑے گناہ عروج پر ہوتے ہیں. آج ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیے یہ جوان بچے رات رات بھر موبائل میں کیا دیکھتے رہتے ہیں. ہماری بچیاں رات رات بھر موبائل میں کیا دیکھ رہی ہیں.
پتا چلا کہ ہم ان کی شادیوں میں تاخیر کرتے ہیں، جب یہ بالغ ہو جائے ان کی شادی میں تاخیر مت کرو، جب ٹائم سے ان کی شادی ہوگی تو بلا شبہ معاشرے سے کافی حد تک بد نظری، بے حیائی، بدکاریاں یہ ختم ہو جائیں گی اور ہمارا معاشرہ پاک صاف ہو جائے گا۔ صرف اسی سے کام نہیں چلے گا کہ ہم اور آپ ایک دن جلسہ کر لیے، ایک دن پروگرام کر لیے اور ہم نے سوچا کہ ہم نے شریعت کا حق ادا کر دیا، اپنے اسلامیت کا حق ادا کر دیا۔ پوری زندگی آپ کو شریعت کی محافظت کرنی ہے، احکام شرع کی پابندی کرنی ہے اور اپنی زندگی کے ہر لمحے میں اور ہر موڑ پہ شریعت کے حکم کو مقدم رکھنا ہے۔ شریعت نے جو حکم دیا ہے اسی پہ ہم عمل پیرا کریں۔ ایسے لوگ نہیں ہو سکتے ہیں معاشرے میں جو اپنے بیٹوں کی شادی کسی بیٹی سے اس شرط پہ کریں کہ ہم جہیز نہیں لیں گے، ہمیں جہیز نہیں چاہیے۔ بیٹی والا تو یہ پہل نہیں کر سکتا ہے، لیکن بیٹے والا تو کر سکتا ہے کہ بھیا ہمیں جہیز نہیں چاہیے، ہم سادہ اور سنت کے مطابق شادی کریں گے۔ لیکن اگر کوئی قدم اٹھا بھی لے تو لوگ اسے معاشرے میں جینے نہیں دیتے ہیں۔ لہذا نکاح تو آسان کرو، اور نکاح جب آسان ہو جائے گا تو ایسی صورت میں بے حیائی اور بد نظری ہمارے معاشرے سے ختم ہو جائے گی۔ یہ چار اسباب جو میرے ذہن میں آئے مسلم بچیوں کے مرتد ہونے کے اور ان کا تدارک میں نے آپ کے سماعتوں کے حوالے کیا، ان باتوں پہ عمل پیرا ہوں اور ان باتوں پہ اگر ہم اور آپ عمل کریں گے انشاءاللہ ہمارے معاشرے میں انشاءاللہ سدھار آئے گا اور ہمارا معاشرہ پاک صاف ہو جائے گا اور ہمارے معاشرے سے ایسی بیماریاں دور ہو جائیں گی تو آج دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ انہی کاموں پہ عمل پیرا کرنے کے، انہی کاموں پر عمل پیرا ہونے کے لیے پیر طریقت رہبر راہ مسجد الکرم مشفق محترم قاری صابر القادری صاحب قبلہ کی سرپرستی میں ایک تنظیم کا انعقاد کیا گیا ہے جس کا نام تحریک تحفظ اسلام۔ انشاءاللہ اس تحریک کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے منصوری سماج کے وہ گاؤں جہاں پر مسجدیں نہیں ہیں، وہاں پر وہ گاؤں جو مسجد والے گاؤں سے قریب ہے اسی امام صاحب کو وہاں پر رکھا جائے گا اور تاکہ وہاں پر جائیں اور جانے کے بعد وہاں بچے اور بچیوں کو دین کی تعلیم۔ کوشش یہ کی جائے گی کہ خانے خدا کی بھی وہاں کوئی ترتیب بنے اور اگر نہیں بن پا رہی ہے تو ایسی صورت میں وہاں پر ایسے معلم کا مبلغ کا انتظام کیا جائے گا تو وہاں پر رہنے والے بچے اور بچیوں کو دین کی تعلیم سے آراستہ کرے۔ اس تنظیم کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی بھی بچہ جو پڑھنے والا ہے